तमाम देखने वालों और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। मैं बाबू दाऊद बख्शी। मैं सवेरा टीवी चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं उनके प्लेटफॉर्म से खुदा यसू मसीह के सलीबी कलमात में से चौथे कलमे पर बात कर सकूं। और खुदा यसू मसीह का चौथा सलीबी कलमा एली एली लमा शबक्तानी। ये कलमा मत्ती रसूल की अंजील में भी लिखा है और मरकस की अंजील में भी लिखा है। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील में अब्रानी ज़ुबान के हरूफ हैं और जो मुकद्दस मरकस की अंजील में हैं वो अरामी ज़ुबान के हरूफ हैं। तो ये कलमा अपने आप में एक बहुत बड़ा भेद है। सारे कलमे ही भेद हैं, लेकिन ये कलमा उनसे मुनफरिद है क्योंकि खुदा यसू मसीह ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिस तरह पाक तसलीस का भेद है और पाक तसलीस में भी हम खुदा यसू मसीह की अलूहियत और इंसानियत को आपस से जुदा नहीं कर सकते, इसलिए वो भेद है। तो ये कलमा भी जो हमने सुना है एली एली लमा शबक्तानी, इसमें भी खुदा यसू मसीह की अलूहियत और इंसानी ज़ात का भेद है क्योंकि खुदा यसू मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। इस बात पर हम सब का ईमान है और इसी ईमान पर हम कायम हैं कि वो कामिल इंसान भी हैं और कामिल खुदा भी हैं। तो जब खुदा यसू मसीह सलीब पर हैं, इंसानी ज़िंदगी का कफ़ारा देने के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया है। जब हम उन्हें खुदाई यानी अल्लाही ज़ात मानते हैं तो वो सलीब पर हैं और सलीब पर ये कलमा बोल रहे हैं। तो इंसानी अकल से ये बालातर है कि खुदा कभी मर नहीं सकता, और अगर सलीब पर सिर्फ इंसान है तो फिर हम उसकी अलूहियत को उसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये इंसानी अकल से बालातर है कि कहाँ पर खुदा यसू मसीह की अलूहियत को छोड़ें या इंसानियत को छोड़ें। लेकिन ये बात ईमान के साथ हमें समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। जिस तरह कलाम मुकद्दस की बहुत सारी सच्चाइयाँ ऐसी हैं जिनको सिर्फ ईमान ही से देखा जाएगा और ईमान ही से उनको परखा भी जाएगा और उसी पर ईमान रखा भी जाएगा। तो ये कलमा भी इसी तरह है। ये बहुत मुश्किल कलमा है, इस पर बात करना। बहुत सारे स्कॉलर, बहुत सारे थियोलॉजियन इस कलमे पर खामोश हैं, बात करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इस कलमे पर बात की है क्योंकि ये इंतहाई मुश्किल है इसको समझना। तो खुदा यसू मसीह का ये फरमाना एली एली लमा शबक्तानी, जब हम इस कलमे पर गौर करते हैं तो उस वक्त खुदावंद यसू मसीह की जो तकलीफ़ है वो हद से बढ़ चुकी है। वो तकलीफ़ हद से बढ़ चुकी है। और हाँ, ये भी ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा कि इस कलमे को मुख्तलिफ़ एंगल से लोगों ने देखा है। कुछ कहते हैं कि सलीब पर सिर्फ इंसानी ज़ात मौजूद थी, और कुछ ये भी कहते हैं कि इंसानी ज़ात ने अपने आप को तन्हा पाया है, इसलिए इस कलमे को एहसास तन्हाई का नाम भी देते हैं। जबकि ये कलमा कफ़ारे का कलमा है कि खुदावंद यसू मसीह बहसीत इंसान अपने आप पर तमाम इंसानी ज़ात के गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ा है। और कलाम मुकद्दस में बहुत सारे हवालाजात हम देखते हैं। अगर हम हवालाजात की तरफ जाएंगे तो ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। सब बाखूबी से बात से वाकिफ़ हैं कि उस पर इंसान के गुनाह लादे गए, वो इंसानों के गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ा।
جب تک قربانی نہ ہو، جب تک لہو نہ بہایا جائے تو قربانی نامکمل تھی، نجات نامکمل تھی۔ تو جب قربانی یا لہو بہانا لازم تھا تو یہ بھی لازم تھا کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان قربان کرے، اور وہ گناہ جو باغ عدن سے شروع ہوا اس گناہ کا کفارہ ہو، اور انسان کی بدیوں کو لے کر خداوند یسوع مسیح قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کلمے کو سمجھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح جس حالت میں ہیں صلیب پر موجود، ان کے اس کرب کو سمجھنا پڑے گا، اس کرب کو اپنی زندگی پر، اپنے جسم پر محسوس کرنا پڑے گا، پھر آپ اس کلمے کو سمجھ سکیں گے یا محسوس کر سکیں گے کہ کیوں اس نے پکارا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی جو کرب کی حالت ہے اس کو ہم باغ گتسمنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپک رہا ہے، کیونکہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ جو تھوڑی دیر بعد اس پر وقت آنے والا ہے، جو اذیت آنے والی ہے، اس کی تکلیف کتنی ہے، کتنی اذیت اس کو برداشت کرنی ہے، اس ساری تکلیف کو انسانی جسم میں وہ محسوس کر رہا ہے۔ کیونکہ بے شک کلمہ متجسد ہوا ہے، بے شک خدا خود جسم لیتا ہے، لیکن جسم تو انسان کا ہے۔ تو اگر انسان کا جسم ہے تو انسانی جسم کو درد بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی، جو کلوری پہاڑ پر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، عدالتوں میں جو اس کے ساتھ ہوا، جو ندامت تھی وہ ساری اس کے سامنے تھی، وہ ساری محسوس کر رہا ہے۔ تو اس کی جو پسینے کی بوندیں ہیں وہ خون بن بن کر ٹپک رہی ہیں۔ تو وہیں سے اس کی اذیت کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اب وہ صلیب پر ہے۔ جب اس کو صلیب دی گئی ہے، صلیب پر لٹکا دیا گیا ہے، ہاتھوں میں پاؤں میں اس کے کیل لگا دیے گئے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ انسانی جسم ہے جو درد رکھتا ہے، جب اس میں کیل ٹھونکے جائیں، ہتھوڑوں کے ساتھ کیل ٹھونکے جائے تو کتنی درد ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ ہم اس بات کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں اپنے جسم پر کہ اگر ہمارے جسم پر ہلکا سا بھی زخم لگ جائے تو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے سر پر بوجھ اٹھایا ہو اور اچانک سے آپ کے پاؤں میں کوئی کیل لگ جائے یا کوئی چیز ایسی لگ جائے جس کی وجہ سے زخم ہو جائے تو کتنی درد ہوگی، کیسے آپ اس وزن کو لے کر چلیں گے جو آپ کے سر پر ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو عدالتوں میں مارا گیا، جب فریسیوں کی عدالت میں اسے پیش کیا گیا تو اس وقت کتنا اسے مارا گیا، کتنی اس کو تکلیف دی گئی، اور پلاطوس کی کچہری میں اس کو مارا گیا، اور وہ کوڑا جو رومی کوڑا اس کو لگا، اور 1:40 کوڑے خداوند یسوع مسیح کو لگائے گئے۔ کوڑے کی بات جب میں کر رہا ہوں تو مجھے یاد آ رہا ہے میں نے خود کسی کو کوڑے لگتے ہوئے دیکھے ہیں، کوڑے مارتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ایک جیل کا ایک واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس بندے کو کوڑوں کی سزا ہوئی۔ تو جب کوڑا مارا جا رہا تھا تو ایک آدمی دور سے بھاگ کر آ رہا تھا اور کوڑے کو ایسے ایسے گھماتا آ رہا ہے، اور قریب آ کر وہ کوڑا جب جسم پر مارتا ہے تو جب کوڑا جسم کے ساتھ لگتا ہے تو وہ کوڑا جسم کے ساتھ لپیٹا گیا۔ جب وہ کوڑا مارنے والا اس کو کھینچتا ہے زور کے ساتھ تو جسم کے لوتھڑے، جسم کے گوشت کے جو لوتھڑے ہیں اور خون اور جسم کے گوشت کے وہ لوتھڑے کوڑے کے ساتھ پیچھے کھینچے گئے، اور اس تکلیف کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوڑے کی کتنی تکلیف ہے۔ تو مشکل سے اس آدمی کو میں نے سنا تھا کہ شاید 20 کوڑوں کی سزا اسے ہوئی تھی، تو جب 5 کوڑے اسے لگے
تو چھٹا کوڑا اسے مارنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کے جسم سے خون اور گوشت کے لوتھڑے سائڈ پر دیکھے جا سکتے تھے کہ زمین پر گرے ہیں۔ تو جب خداوند یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے، ایک کم 40 کوڑے اسے مارے گئے، تو اس کے جسم پر بچا کیا ہوگا؟ ایک زخم ہوگا، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، بے شمار زخم جسم کے اوپر، اور اس کے اوپر پھر اتنی بھاری صلیب اس کے کندھے پر رکھ دی گئی، تو وہ کیسے چلے گا؟ اور اس کے بعد کلوری پہاڑ پر جا کر اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور جب کیل ٹھونکے گئے تو فادر وکٹر صاحب ایک اپنے لیکچر میں بیان کرتے ہوئے اس کی درد کو بیان کر رہے تھے کہ ہاتھوں میں بھی کیل ہیں اور پاؤں میں بھی کیل ہیں، تو جب ہاتھوں میں کیل ہیں، پاؤں میں کیل ہیں، تو زخموں کی سوجن، اس کی درد، اگر ہاتھوں میں جسم نیچے لٹک رہا ہے تو ہاتھوں میں زیادہ درد ہوگا، اگر ہاتھوں کی درد کو کم کرنے کے لیے جسم اوپر کو خداوند یسوع مسیح اٹھاتے ہوں گے تو جو پاؤں میں کیل لگے تھے وہ اوپر نہیں آنے دیتے ہوں گے، تو دونوں طرف سے اس کا جسم کھینچا ہوا ہے اور لہو خون اس کے جسم پر ہے، تو یقیناً جو لہو اس کے جسم پر تھا، زخم تھے، تو تکلیف اور درد تو خداوند یسوع مسیح آپ محسوس کریں کہ وہ اپنے آپ کو ہلا بھی نہیں سکتے ہوں گے، کھجا بھی نہیں سکتے ہوں گے، تو یہ حالت ہے۔ اور دوسری خداوند یسوع مسیح کی حالت یہ ہے کہ تانے بھی سننے پڑ رہے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خدا کا بیٹا بھی کہتا ہے، اور وہ دار پر لٹکا ہوا ہے۔ جو لوگ اس کے اپنے تھے، جس پر اس نے اعتبار کیا، جو لوگ اس کے ساتھی جو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ مریں گے، اور وہ جو اس کی بادشاہت میں وزارتیں تلاش کر رہے تھے، کرسیاں تلاش کر رہے تھے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، سب اسے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اور وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور وہ تنہائی کہ کوئی بھی اس کے ساتھ اپنا نہیں ہے، تو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہوگا، اور جب اپنے ہمیں چھوڑ جائیں تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی انسانی جسم رکھتے ہوئے، انسانی دل رکھتے ہوئے، یہ سب کچھ وہ دیکھ بھی رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس چیز نے اسے چھوڑا؟ خدا نے اسے چھوڑا، یا باپ نے اسے چھوڑا، یا وہ الوہیت جو اس میں موجود تھی اس نے اسے چھوڑا ہے؟ نہیں، نہ خدا نے اسے چھوڑا ہے، نہ الہی ذات نے اسے چھوڑا ہے، الوہیت جو اس کے اندر موجود تھی، نہ اس نے چھوڑا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو گتسمنی باغ میں جب اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپک رہا تھا، تو وہاں پر دونوں ہی ذاتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ انسانی ذات ہے تو وہ محسوس کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ روح میں مستند ہے، روح قائم ہے، لیکن انسانی جسم وہ کہتا ہے کہ کمزور ہے، اور فرشتہ آ کر اسے تقویت دیتا ہے، فرشتہ اس کے ساتھ ہے، اسے تقویت دیتا ہے کہ وہ اس قربانی کو پورا کر سکے، تاکہ وہ جسم کمزور نہ پڑ جائے، وہ تقویت دیتا ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں تو وہ الہی قوت جو گتسمنی باغ سے لے کر اس کے ساتھ تھی، اس وقت جب وہ صلیب پر ہے تو اس وقت وہ الہی ذات اس سے ہٹ گئی ہے، تاکہ قربانی کا کام مکمل ہو سکے۔ وہ سارا درد، ساری تکلیف اپنے انسانی جسم میں محسوس کرے، دیکھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح پر 3 عدالتیں ہوئی ہیں، ایک فریسیوں کی عدالت، دوسری پلاطس کی عدالت، اور تیسری عدالت جو وہ کلوری پہاڑ پر ہے۔ خدا
ایک اچھا عادل ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ گناہوں کی معافی کی قربانی ہے، کفارے کی یہ قربانی ہو رہی ہے، تو لازم ہے کہ خدا مکمل انصاف کرے۔ تو جب اس نے مکمل انصاف کرنا ہے تو پھر انسانی جسم کو وہ سزا جو گناہوں کی ہے وہ اسے برداشت کرنی ہے۔ اس لیے وہ الہی قوت جو گتسمنی باغ میں اس کے ساتھ تھی وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں بار بار یہ پکارتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں، میں باپ سے نکلا ہوں، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ لیکن یہ پہلی بار اس نے خدا کا لفظ استعمال کیا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ الہی قوت جو گتسمنی باغ میں اس کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی اس وقت وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ پکارتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی جو الوہیت اور انسانی ذات ہے وہ جدا نہیں ہوئی، لیکن نجات کا کام، قربانی کا کام مکمل کرنے کے لیے وہ الہی قوت اس سے تھوڑے وقت کے لیے اس کے ساتھ نہیں تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح اپنے اعتماد کو کیسے ظاہر کر رہا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خدا نے اسے نہیں چھوڑا اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح کا اعتماد کم ہوا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے قربان ہونا ہے اور انسان کو نجات ملنی ہے، تو اس لیے وہ پکارتا ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ ہمیں اور بھی زیادہ ایمان میں مضبوط کرتا ہے کہ خدا انسان کو نجات دے رہا ہے، خود اس نے جسم لیا ہے اور پھر انسانی جسم میں اس نے یہ تکلیف برداشت کی ہے اور انسانی جسم میں رہ کر اس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے تاکہ نجات کا کام مکمل ہو سکے۔ تو خدا چھوڑتا نہیں ہے بلکہ خدا انسانی صورت کو ہی سر بلند کرتا ہے، انسانی ذات جو اس کی ہے اس کو وہ سر بلند کرتا ہے جب خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے تاکہ ہم اس کلمے کی وساطت سے خدا پر اور زیادہ ایمان گہرا اور مضبوط کریں اور اس کلمے کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔